अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। पहली कौमी सलामती पॉलिसी अवामी विजन का इजरा कर दिया गया और इंतहाई खुशाइन करार दिया जा रहा है। माजी में हम इंडियन सेंट्रिक रहे और हमारा एक फोकस रहा, लेकिन हमने एक आम आदमी की ज़िंदगी और एक मतवसत तबके के और एक कमज़ोर तबके की बेहतरी के लिए जो इकदामात करने थे वो हम नहीं कर सके। लेकिन एक तवील तरीन थिंक टैंक्स के साथ मशावरत के बाद, स्टेक होल्डर्स के साथ और हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी कौमी सलामती के मुशीर ने मिलकर एक कौमी सलामती पॉलिसी मुरतब की है। इसके कुछ इक़्तिबासात जिसको आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे और इसमें कुछ सवालात बड़े अहम हैं, उन सवालात पर भी बात होगी। एक तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी हमारी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जियो इकोनॉमिक्स पर फोकस है। जियो पॉलिटिकल भी है हमारा, लेकिन जियो पॉलिटिकल को हमने सेकंड पे रखा है। जियो इकोनॉमिक हमारी प्रायोरिटी है, हमारी तरजीहात हैं। उसकी वजह ये भी है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है और हमारी पॉपुलेशन की अगर मैं कुछ आदाद शुमार आपके सामने रखूं, 227.24 मिलियन हमारी इस वक्त पॉपुलेशन है और 35.1% जो है वो शहरी आबादी है और तकरीबन 60% आबादी हमारी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन बदकिस्मती से हम बरूए कार नहीं ला सके, उनके लिए हेल्थ, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा नहीं कर सके। इस हवाले से एक आम आदमी की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए और एक आम आदमी की मईशत के हवाले से बात होने जा रही है। अब इस कौमी सलामती पॉलिसी में कश्मीर का मुनसिफाना हल भी शामिल है, पॉपुलेशन कंट्रोल भी शामिल है, जेंडर है, हेल्थ सिक्योरिटी है और क्लाइमेट चेंज और दीगर कुछ इसमें अहम नुकात हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। बुनियादी नुकात में मईशत है। सबसे पहले डेफिनेटली जब हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं, इंक्लूडिंग IMF के पास जाते हैं, तो हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपनी सॉवरेनिटी को, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को। उसे कैसे बहाल किया जाए, फिर दिफा जो हमारा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो बॉर्डर पे जो सूरत हाल है और पाकिस्तान की जो अपनी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसमें बहुत सारे ख़तरात भी हमें लाहक हैं और दुनिया और ख़ास तौर पे हमारा दुश्मन मुल्क जो है और बहुत सारे दुश्मन ममालिक ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, इसलिए हमारा दिफा सबसे अहम है। सेहत, तालीम और एक आम आदमी की खुशहाली, ये है हमारा तीसरा और बड़ा अहम एक नुक्ता जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन दो सवालात यहाँ पे बड़े अहम हैं। इन तमाम कौमी सलामती पॉलिसी दो चीज़ों पर इन्हसार कर रहे हैं हम, और ये ज़िंदगी की बका से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले है वाटर सिक्योरिटी और फिर उसके बाद है फूड सिक्योरिटी। इन दोनों को कितना यकीनी बनाया गया है, क्या हमने इसके लिए कोई मौसर हिकमत अमली अपनाई है, एडॉप्ट की है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है कितनी मौसर साबित हुई है, इस पर भी हम आज बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर सैफ मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डायरेक्टर इंडियन स्टडी सेंटर ISSI, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेड साहब तशरीफ़ आवरी का। मतीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं, बैनुल अक़वामी उमूर के तज्ज़िया कार हैं और आज भी आप सारा दिन ये कौमी सलामती के इस जो विज़न का इजरा हुआ है उसमें आप खुद भी मौजूद थे, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं उमर खान अली शेरज़ई साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और ओवरऑल जो हमारे खित्ते की सूरत हाल है और जो हमारी डिप्लोमेसी और ख़ास तौर पर इकनॉमिक डिप्लोमेसी, उस पर आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। ब्रिगेडियर साहब, चीदा कुछ नुकात पर बात कर लेते हैं। एक आम आदमी को समझना यह है कि हमारी कौमी सलामती पॉलिसी जिसका इजरा हुआ है और उसमें ख़ास तौर पर अवामी विजन की बात की गई है, एक आम आदमी को हम कैसे समझाएं कि इस पॉलिसी के क्या मुस्बत नताइज बरामद होंगे और ये पहली मरतबा हुई है तो इसको इतना ज़्यादा क्यों अप्रिशिएट किया जा रहा है? शुक्रिया डॉक्टर बुखारी। पहले तो मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होती क्या है। ये एक ऐसा जामे डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी मुल्क की वहदानियत के लिए, उसकी तरक्की के लिए और न सिर्फ सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ बल्कि अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए और आइंदा की तरक्की का एक लाया अमल एक जामे अंदाज में पेश करता है। मैं समझता हूँ कि खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम उन इदारों को जिन्होंने अपना अपना इनपुट दिया। बिल्कुल। और नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न ने बिल आखिर इस डॉक्यूमेंट को कंपाइल किया और ये जो डॉक्यूमेंट बना है ये किसी फ़र्द वाहिद की सोच नहीं है। इसमें आज सुबह जैसा कि मैं खुद उस इवेंट में मौजूद भी था, तमाम 600 लोगों को उन्होंने मीडिया इंटरव्यू किया है। बिल्कुल। तो एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। सो ये एक ऐसी जामे दस्तावेज है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, किसी फ़र्द वाहिद की सोच नहीं है। जब कलेक्टिव सोच होती है तो उसमें मुशावरत होती है, उसमें बरकत होती है। ठीक है। पहली तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। अब इसके सीधा नुकात की तरफ आते हैं। बुनियादी तौर पे इस डॉक्यूमेंट में ये बताने की कोशिश की गई है
کہ وہ gone the days جب ہم سیکیورٹی کو صرف بارڈر سیکیورٹی کے ساتھ ہی لنک کرتے تھے. بالکل. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کا دفاع جو کہ ایک ناقابل تسخیر دفاع ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے سچ, لیکن ہمارا جو اندرونی معاملات ہیں, خواہ وہ اندرونی سیکیورٹی ہو, خواہ وہ ہماری اکنامک سیکیورٹی ہو, خواہ وہ ہماری ہیومن سیکیورٹی ہو, ان سب کو اس ڈاکومنٹ میں ایک انٹیگریٹ کیا گیا ہے کہ تینوں چاروں چیزیں کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں, کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور اس کو آگے لے کے ایسے کلب کیا جائے, ان کو کیسے آگے بڑھا آگے جائے. چلایا ٹھیک ہے. جائے. اچھا ایک بات بتائیے گا کہ یہاں پہ ایک سوال بڑا اہم ہے, میں نے پاپولیشن کے حوالے سے بات کی تھی. ہماری قومی سلامتی پالیسی بالخصوص عوامی ویژن, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر, یعنی ہم نے پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے اقدامات کرنے ہیں. پاپولیشن ہماری بڑھتی جا رہی ہے اور پاپولیشن ہی آپ کو پتہ ہے کہ گروتھ میں بھی بڑا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, بڑا اثر انداز ہوتی ہے, اور ایک عام آدمی کی زندگی کی بہتری کے ساتھ ساتھ اس کو بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانا ہے. پینے کا صاف پانی جو کہ سب سے زیادہ, اور فوڈ سیکیورٹی. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا اس وقت فوڈ سیکیورٹی پر اور واٹر کرائسس پر, واٹر سیکیورٹی پہ کام زیادہ کر رہی ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے ہم بدقسمتی سے ابھی اس پہ اتنا کام نہیں کر پائے جتنی پوری دنیا کر رہی ہے؟ جی بیسیکلی یہ جتنے بھی آپ نے ایلیمنٹ ڈسکس کیے ہیں, مینشن کیے, یہ سارے ہمارے کلائمیٹ چینج کا ہی ایک شوٹ ہے, ان کا ایک سب برانچز ہیں ان کے آف شوٹس ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری پاپولیشن کو بیسیکلی یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے. ہم اس پیراڈائم کی طرف جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے لوگوں کو اپلفٹ کرنا ہے سوشلی, سوشل سیکٹر میں کیسے ریفارم لانی ہے, سوشل سیکیورٹی کیسے دینی ہے, اور سوشل سیکیورٹی کے ساتھ آپ نے ان کو ہیلتھ سیکیورٹی دینی ہے, سماجی انصاف کا ذکر بھی پرائم منسٹر صاحب نے آج کیا, ہیلتھ سیکیورٹی دینی ہے, سماجی فوری اور سستا انصاف دینا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم ترین ایلیمنٹ جس کی طرف آپ نے مینشن کیا وہ فوڈ سیکیورٹی ہے. ایک عام آدمی کو آپ نے اس کی بنیادی ضرورتیں دینی ہے, صرف پینے کا ہی صاف پانی نہیں ہے, ہمیں پانی ہمارا ایک بہت بڑا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آج وزیر اعظم صاحب اپنی تقریر میں بھی مینشن کرتے 10 ڈیفرنٹ ڈیمز کی کنسٹرکشن پہ کام ہو رہا ہے. میرا خیال ہے ہمیں اس سے پہلے بھی بہت سارے ڈیم بنانے چاہیے تھے, ان کو بھی بنانا چاہیے اور بھی بنانا چاہیے. تو ایک مربوط پالیسی, چونکہ یہ ڈاکومنٹ ایک راہ متعین کرتی ہے, آپ کو ایک ٹریک دیتی ہے کہ ابھی ہم نے آگے کیسے جانا ہے, اس لیے اس کو کہا گیا 2022 سے 2026 تاکہ پاپولیشن گروتھ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اور چیلنجز آتے ہیں اس کو اپڈیٹ کیا جائے ڈاکومنٹ کو, اور اس میں اتنی لچک رکھی جائے کہ اس کو مزید امپروو کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم آپ نے جو ڈاکومنٹ کی بات کی ہے. حیدر صاحب گائے بگائے آپ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی مرتبہ ہیومن رائٹس کونسل کے اس آرٹیکلز کا اور اس دستاویزات کا ذکر کیا کہ جو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہے, لیکن بدقسمتی سے وہ محض دستاویز ہی ہے. اس پہ کوئی عمل درآمد انسانی حقوق کا کوئی بھی نظر نہیں آتا, اس کونسل کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. آج بھی ایک ڈاکومنٹ ہے اور ایک پراپر ڈاکومنٹ ہے جس میں ہماری اکنامک ساورنٹی سے لے کر ایک عام آدمی کی معاشی خوشحالی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ڈاکومنٹ تک ہی محدود رہے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو میئرز ہیں, جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ کافی سیٹسفیکٹری ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے آپ کا, اور اس پہ آج قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موحد یوسف نے بڑی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی. یہ ایک محض دستاویز نہیں, جس طرح حکومت پاکستان میں کئی پالیسیز بنتی ہیں اور وہ پھر کاغذات کی نظر ہو جاتی ہیں. اس کا باقاعدہ عمل درآمد کا ایک طریقہ کار موجود ہے. پہلے تو یہ ہے کہ ہر ماہ ایک رپورٹ نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کو سبمٹ ہوگی, جس میں مفصل طریقے سے یہ بتایا جائے گا کون کون سے پہلو ہیں, کون کون سی شق ہیں, کون کون سے چیپٹرز ہیں, اس پہ کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی, عمل درآمد کتنا ہوا, اور پھر اس کے بعد ہر سال اس کا ریویو ہوگا. ایک تو مہینے کی رپورٹ جائے گی, اینول ریویو ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ انتہائی اہم بات ہے کہ حکومتوں کے جانے کے ساتھ ہی یہ پالیسی لیپس نہیں ہوگی, بلکہ نئی حکومت جو بھی آئے گی اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس کے اوپر ریویو کرے, اور اس پالیسی کا جو کسٹوڈین ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ہے. یہ پالیسی لیپس نہیں ہوگی کہ آگے مستقبل میں کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ آ سکتی ہے تو وہ اسے ریویو کریں گے اپنے منشور اور اپنے اس کے مطابق, لیکن یہ لیپس نہیں ہونے دیا جائے گا. تو اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ عام آدمی کا معاشی تحفظ ہے. عام آدمی پہلے جسے کہتے تھے کہ عام آدمی
جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا. اس نیشنل سیکیورٹی میں سماجی انصاف, عام آدمی کی سیکیورٹی, معاشی سیکیورٹی, یہ ایک انتہائی اہم ترین چیزیں, اس لیے کہ ہماری مسلح افواج, ہماری قومی اور سلامتی, زندگی کی بقا, جی, یعنی پانی اور خوراک. پانی اور خوراک, بہت خوب. دیکھیے وہ تمام تر چیزیں, اس لیے کہ محض ڈیفنس کے اوپر یہ سینٹرک نہیں ہے, بلکہ ہیومن سیکیورٹی از آلسو پارٹ آف دا نیشنل سیکیورٹی. اور آپ کا نقطہ کہ اس پہ کے اوپر امپلیمنٹیشن کا ایک بہت متحرک نظام اس میں رکھا گیا ہے, اور یہ نہیں کہ کوئی منسٹری یہ کہے کہ جی نہیں یہ ہمارے متعلق نہیں. اس میں ڈاکٹر معید یوسف نے بتایا کہ تمام تر وزارتیں, تمام ہمارے اسٹریٹجک انسٹیٹیوشن, ہر ادارے کی اس کے اندر ان پٹ شامل ہے. اس لیے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس پالیسی میں جس روڈ میپ کا, جس مستقبل کی سمت کا تعین کیا گیا ہے, اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ٹھیک ہے عمر خان علی شیرزئی صاحب, ایک تو ہم اکنامک ڈپلومیسی جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, بدقسمتی سے ہماری اکنامک ڈپلومیسی بہت مؤثر ثابت نہیں ہوئی ہے. اب لگی لپٹی اس میں ہم کیا بات کریں. اب یہ جو قومی سلامتی پالیسی جس کا اجرا آج ہوا ہے, ایک عام آدمی کی زندگی کی بہتری, ایک عام آدمی کی معیشت کی بات کرتے ہیں. اب اس کو اگر تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے تو ہماری اکنامک ساورینٹی کی بار بار بات کی جا رہی ہے, اور اکنامک ساورینٹی کے ساتھ یہ تمام نکات جڑے ہوئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, کس طرح ہم ایک مؤثر اکنامک ڈپلومیسی کو شروع کر سکتے ہیں, اور اسٹیک ہولڈرز کا جو تعین کیا گیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے جو اسٹیک ہولڈرز کا غلط تعین کیا جاتا تھا, اس مرتبہ ایسا نہیں کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ماشاءاللہ 3.25 سال اس حکومت کے ہو گئے, اور اب 3.25 سال کے بعد یہ نیشنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ آ گیا, لیکن وہ کہتے ہیں بیٹر لیٹ دین نیور. تو یہ چیزیں بہت پہلی ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ہم ہر ایک چیز میں ماشاءاللہ جتنی دیر کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے قومی سلامتی کو نقصان ہی ہوتا ہے. جہاں تک ہمارے اکنامک ڈپلومیسی کا تعلق ہے, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کا جو کارخانے ہیں وہ چلیں, یہاں پہ ان کو را میٹیریل وقت پہ ملے, ان کو گیس وقت پہ ملے, ان کو بجلی صحیح وقت پہ ملے, اور ان کے ایکسپورٹ زیادہ ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے چاول ہے, جو کہ پاکستان کی بہت ہی امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے, لیکن بدبختی سے ہمارے لوگ جو ہے نا وہ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں, تو جب چاول بھیجیں گے تو اس میں پتھر بھی بھیجیں گے. تو آپ کی اکنامک ڈپلومیسی سے پھر آپ کے ادھر بہت کہیں کہ جی پاکستان میں بہت اچھی چاول بنتی ہے, لیکن جب وہ امپورٹ کرنے والے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں تو پتھر ہیں, تو آپ کی اکنامک ڈپلومیسی تو ادھر ہی بیٹھ گئی. اسی طرح اگر آپ ٹیکسٹائل کو لے لیں, کوئی چیز ایک آپ دکھا دیں اور پھر آگے سے جب ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتی ہے وہ کوئی چیز اور ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جہاں تک کوالٹی کنٹرول کو فعال کرنا بھی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور اس کے معیار کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے. یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں کوالٹی کنٹرول بالکل ہے نہیں. اور جس رفتار سے اب گیس کی پرائسز اور بجلی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, تو میرے خیال میں اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اور ایکسپورٹرز نیشنل سیکیورٹی کہ وہ باہر کوئی اپنے لیے منڈیاں بنا دیں. ساتھ ہی جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, میرے خیال میں یہ انتہائی شیم فل قسم کا ایگریمنٹ ہے, جو کہ ہمارا گلا گونٹ رہا ہے کہ ہر مہینے جو ہے آپ 4 روپے بجلی کا قیمت بڑھائیں گے پر یونٹ, اور آپ پیٹرول کا قیمت بڑھائیں گے 4 روپے. انتہائی شیم فل لیکن قسم کا ایگریمنٹ ہے. عمر خان علی شیرزئی صاحب ایک سیکنڈ میری ذرا بات سن لے. میرے اپنے اندازے کے مطابق ہم نے اکنامک سیکیورٹی آلریڈی کمپرومائز کی ہوئی ہے, اینڈ آپ اب آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کے لیے آپ کو بہت ہی کچھ کرنا پڑے گا. لکھنے لکھانے میں ڈاکومنٹ بنانا از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ.
اصل میں تو ہے امپلیمنٹیشن کہ امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی. آپ امپلیمنٹیشن کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کے ہاں حالت یہ ہے کہ غریب جو ہے وہ بھوکوں مر رہا ہے, کارخانے دار کو وہاں پہ نہ بجلی مل رہی ہے نہ گیس مل رہا ہے, زمیندار کو کھاد نہیں مل رہا ہے. اس میں جو میں کہنا چاہتا ہوں عمر خان آپ بات کر رہے آپ ہیں جو کہہ رہے تھے نا جی فوڈ سیکیورٹی آپ کا جس بھی چیز کی خیال بات رکھا کر رہے تھے, گیا یہ ہے. پیٹرول کی پرائسز ایک سیکنڈ میں ذرا تھوڑا سا ایک منٹ مجھے اور دیں کہ عام آدمی کی سیکیورٹی کا بھی کیا خیال رکھا گیا اور انصاف کا بھی. وہ جی وزیر اعظم صاحب نے کہا انصاف کیا ہے. میرا اپنا ایک کیس ہے گزشتہ 2 سال سے, ایک چھوٹا سا کیس پشاور میں پڑا ہوا ہے اور جاتا ہوں اور تاریخ پہ تاریخ ہے. کوئی نہ انصاف ملے گا اس ملک میں جب تک ہمارے یہ مائنڈ سیٹ ہے, تو ہمیں نہ کوئی انصاف ملے گا اور نہ یہ کوئی پالیسی کامیاب ہوگی. ٹو ٹیل یو دی ٹروتھ, یہ سارے اس میں جو گپ شپ کی باتیں ہیں, کر رہے تھے نا ہماری نیتوں میں فتور ہے. ایک اس میں وہ نقطہ بیان کر لینے دے. چونکہ پالیسی نے ایک روڈ میپ کا تعین دیا ہے, اگر ہاں, یہ آگے کسی اس کی چیز کا implementation ذکر میں کر it will رہے take time. ہیں, امپلیمنٹیشن ہر چیز کا باقاعدہ سسٹم اچھا, وہ موجود جو ہے. عمر خان علی شیرزئی صاحب اپنے کنسرنز کا اظہار کریں, اس میں جوڈیشل ریفارمز the most important وہ بھی factor, in جس پہ ہاں progress ہے. بدقسمتی یہ کام نہیں ہوا. لیکن عمر خان صاحب, یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ میں جو 4 روپے بڑھ جاتے ہیں, یہ ٹیرف میں اضافہ ہوتا ہے, یہ آئی ایم ایف نے کوئی اسپیسیفک ہمیں نہیں کہا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کا بہت بڑا ایشو ہے. فرنس آئل پر ہم بجلی بناتے ہیں, کتنا ہم سبسڈی دیں گے, ایک تو یہ ایک بڑا ایشو ہے توانائی کے حوالے سے, کیونکہ میں کام کرتا رہا ہوں اس پہ. اور دوسری جانب ہمارے پاس جو متبادل ذرائع ہیں, ان متبادل ذرائع کو اگر ہم شفٹ کرتے ہیں فرنس آئل سے یا ایل این جی یا دوسرے منصوبوں سے جو کہ مہنگے منصوبے, تو یہ ٹرپل فگر میں چلا جائے گا. ہمارے لیے تو معاشی مشکلات اور بڑھیں گی. ہم نے ابھی طویل المدتی کام کرنا ہے, یہ ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب کو رسپونڈ کرنا چاہیں جس طرح عمر خان صاحب. ڈاکٹر صاحب میں ذرا اس کا جواب آپ کو دے دوں. آپ نے کہا کہ یہ بجلی کی, آپ نے باقاعدہ ایگریمنٹ کیا ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ کہ ہم ہر مہینے 4 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت بڑھائیں گے, جس کا ذکر کیا ہے. پہلے جو ہے کہا گیا کہ جی ہم صرف 6 مہینے پہلے کہ ہم 8 روپے ٹوٹل بڑھائیں گے اور نہیں بڑھائیں گے, لیکن اس کے بعد میرے خیال میں 15 روپے سے زیادہ بڑھ گئے. ٹھیک ہے. ویسے بریگیڈیئر صاحب, ایک نقطہ تو بڑا اہم ہے کہ اگر ایک عام آدمی کی پرچیزنگ پاور سے لے کر ایک عام آدمی اگر الیکٹریسٹی کے بل ہی جمع کرواتا رہے گا, اور آئی ایم ایف میں بے شک ہم نے گئے ہیں, ہم نے اگر بیل آؤٹ پیکج لیا ہے, تو اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کہ ہم اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں, اکنامک سوورینٹی کو کمپرومائز کرتے ہیں. طویل المدتی پلان کیا ہوگا, یہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے نا. قومی سلامتی پالیسی ایک دستاویز ہے, اس پر امپلیمنٹیشن ہے, اسٹیک ہولڈرز نے مل کر کام کرنا ہے, اس پہ سالانہ رپورٹ دی جائے گی. اوکے, امبیڈکر صاحب نے جو بات چیت کی ہے, اگر میں اس کو سم اپ کرنا چاہوں تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے, قرض کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو یہ آئی ایم ایف کی طرف جانا یہ فاقہ مستی کی ہی ایک علامت ہے. اب آتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, ہاؤ اکنامک اپ لفٹ از کیریڈ آؤٹ. اس پالیسیز میں کیا آپ نے تبدیلی لانی ہے. جہاں آپ نے جیو اکنامکس کی بات کی, کنیکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جغرافیائی لوکیشن کو کس طریقے سے دنیا کے ساتھ رابطے میں آنا ہے کہ ہم ایک ٹریڈ ہب بن جائے. ہم ایک تصویراتی اہمیت رکھتے ہیں, ہم ایک ٹریڈ ہب بن جائے, اور ایک راہداری تو آلریڈی سی پیک ہی ہمارے پاس سینٹرل ایشیا بھی موجود ہے, ایسٹ ویسٹ بھی موو کے لیے ہم کافی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے صرف گورنمنٹ ہی نہیں انویسٹمنٹ ساری جاب دے سکتی, ہم نے کیا انویسٹمنٹ کے لیے وہ کلائمیٹ دینا ہے, وہ انوائرمنٹ دینا ہے جو کہ ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ ہو, جہاں سے لوگ بجائے پاکستان سے باہر جا کے انویسٹ کریں پاکستان کے اندر آئے. وہ پھر کیسے کریں, کیسے کریں گے سر؟ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا ہے, اگر آپ نے ٹورزم سیکٹر کو کرنا ہے اس کو, تو اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم, اس کے ہیوی اماؤنٹ چاہیے. اس کے لیے دیکھیں, ہم نے انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ بنانے کے لیے وہ جو ہم نے بہت سارے محکمے رکھے ہیں این او سیز کے لیے, کیا وہ انڈر ون روف نہیں ہو سکتی؟ ان کی ریکوائرمنٹ کیا آن لائن نہیں ہو سکتی؟ کیا چائنا کی طرح کوئی نہ کوئی گورنمنٹ فنکشنری مانیٹر نہیں کر رہا کہ یہ جو این او سی دے رہے ہیں ڈیلے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بیسیکلی ہم نے مانیٹرنگ, ایویلویشن اور اپنی پلاننگ ساری چیزوں کو ایک ساتھ ایک چیز بریگیڈیئر صاحب اور بھی آڑے آئے گی, پولیٹیکل آبجیکٹیو کا آپ کیا کریں گے؟ شارٹ ٹرم پالیسیز, ووٹ کا حصول, طویل المدتی کوئی پلان نہیں کہ جس سے 15 یا 20 سالہ ویژن ہو کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ ترقی ہو. شارٹ ٹرم ہماری پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم نے گلیاں بنانی ہیں, سڑکیں بنانی ہیں,
انفراسٹرکچر پہ تھوڑا کام کرنا ہے, کچھ لوگوں کو نوکری پہ لگا دینا ہے تاکہ ہمیں ووٹ مل جائے. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ہمارے پاس آلریڈی ایک ٹائم ٹیسٹڈ پاکستان کا ماڈل موجود ہے, 60s کا ماڈل. کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی نے گرو کیا, ڈاکٹر محبوب الحق اور اس کے بعد جو لوگ آئے, ہمارے یہ 5 ایئر پلان بنتے تھے, ہمارے 20 ایئر پلان بھی بنے. آئی تھنک وی ہیو آلریڈی اسپیسیمن اویلیبل. اب صرف بات آ گئی ہے کہ ہم نے اس ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے, موجودہ دور کے تقاضوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے کیا چینجز کرنی ہے کہ لوگوں کو شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبہ بندی کی ضرورت ہے, اور اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہو کہ نئی گورنمنٹ آ کے جو اس گورنمنٹ نے معاشی پیکیجز اور باقی چیزیں تیار کی ہیں 5 ایئر یا لانگ ٹرم پروجیکٹ, ان کو چینج نہ کر پائے. پاکستان کا آئی تھنک لیٹ می ریکال دی فیمس بک آف ڈاکٹر محبوب اللہ, انہوں نے پاورٹی کرٹن ایک بک لکھی پڑھنے والی, اس کا صرف ایک چیپٹر پڑھ لیں, 7 سنز آف ڈیولپمنٹ پلانرز. اس میں سے ایک سن یہ بھی تھا کہ آنے والی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے منصوبوں کو انڈو کر کے نئے پلان کرتی ہے. ہماری یہ پولیٹیکل آبجیکٹو, ہماری جو معاشی بد نصیبی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. اور دوسری بات آپ نے کی تھی, وہ بھی اسی کتاب میں اسی چیپٹر میں لکھے, ڈائیورس بٹوین پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن. جو ہم سوچتے ہیں یہاں پہ, تو اس کی جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو اس کا بھی میکینزم ہونا چاہیے. آئی تھنک ابھی آج وزیر اعظم صاحب کی بات چیت بھی ہم نے سب نے سنی, آپ نے بھی سنی ہوگی. اس کشکول کو توڑنے کے لیے ضروری ہے ہمیں ونس فار آل انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ بنائے, اور اس کے بعد اس کو بڑے سخت اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیں اور لوگوں کو آپ انسینٹیو دیں جا کے. میں ایک مثال آج آپ کو بریگیڈیئر صاحب دیتا ہوں. اب آپ نے جو بات کی تھی, آپ نے یہ کہا کہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ٹورزم ہمارے پاس جو پوٹینشیل ہے, پرائم منسٹر صاحب بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. ابھی تک تو ہم کسی ٹورسٹ کو جی ایس ٹی واپس نہیں کر سکے, ہمارا کوئی جی ایس ٹی کاؤنٹر اب تک موجود نہیں ہے. تو کیا اٹریکشن, کیا پوٹینشیل ہوگا, لوگ کیوں آئیں گے؟ انفراسٹرکچر ہمارا نہیں. اب مری میں کیا واقعہ ہوا تھا آپ کے سامنے. تو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے سب کے لیے, پھر انکم جنریٹ کیوں نہیں ہم کر پاتے؟ ہم پیراسائٹ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اسی لیے آپ نے جو ایشوز کی طرف اشارہ کیا, میرا خیال ہے یہ راہ متعین کر دیتے ہیں فیوچر لائن آف ایکشن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے پالیسی میکر ہیں, کہ پاکستان میں جتنا ٹورزم کا سکوپ ہے, جتنا پوٹینشیل ہے, آئی تھنک سوئٹزرلینڈ سے کم خوبصورت ہمارا ملک نہیں. پھر اس کے بعد جو ایک چیز ابھی تک ہم نے نہیں کی, انٹیپڈ ہے, جس کو ہم نے نہیں دیکھا, وہ ہے ریلیجس ٹورزم. آپ ٹیکسلا, آئی ریممبر جب ٹیکسلا سے, جب سری لنکا سے یا فاری سے ڈیلیگیشن آتے ہیں, وہ 2 چیزیں مانگتے ہیں, ایک سیکیورٹی اور دوسری ایک ورک لیونگ انوائرمنٹ. وہ کہتے ہیں ہم چارٹر فلائٹس لے کے آئیں گے. آئی تھنک دس از دی رائٹ ٹائم. انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں, سیکیورٹی دیں اور اچھی انوائرمنٹ دیں تاکہ پاکستان میں لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں. اور پھر اس طریقے سے جیسے کہ آپ نے فرمایا جو مری والا واقعہ ہوا ہے, دس از ٹیربل. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام وہ ڈپارٹمنٹ ابھی اس کی نشاندہی جن کی کچھ آپ نے بھی کی ہے, ان معاملات کو آئندہ کے لیے روکنے کے لیے روک تھام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, متین حیدر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح عمر خان علی شیرزئی صاحب نے بھی کہا, کچھ تلخ حقائق ہیں, ہمیں تو اسے تسلیم بھی کرنا پڑے گا. ایک تو ٹورزم کے حوالے سے ہم نے بھی بات کر لی, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے یہ بات کر لی. کیوں ہماری ایک کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں ہوتی ہیں؟ اگر دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو ہر گورنمنٹ کا معذرت کے ساتھ پولیٹیکل آبجیکٹیو ہر پالیسی کے پیچھے ہوتا ہے, کار فرما ہوتا ہے, تبھی ہم ترقی آج تک نہیں کر سکے. اگر ہم اپنے جغرافیائی اہمیت کو دیکھیں, تصویراتی اہمیت کو دیکھیں, سر 1100 کلومیٹر ہمارے پاس کوسٹل ایریا ہے, ہمارے پاس کتنا بڑا بارڈر ہے. ہمارے جو فروٹ ہے, ہم فروٹ باسکٹ, ہماری ایسی امپورٹنس ہے, ہم فروٹ باسکٹ والے ہیں. ہمارا ایپل, ہمارا مینگو, ہمارے گریپس, یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن کیا انہوں نے جو پتھر کی مثال دی تھی کہ چاول میں بھی پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو کیا یہ کوالٹی کنٹرول کو یقینی بنانا اور کاسٹ آف مٹیریل کو کم کرنا, اور یہ مافیا اور اشرافیہ سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے, امپلیمنٹیشن کیسے؟ جی بالکل, سجاد بخاری صاحب اور میرے ان دوست نے بھی ذکر کیا. آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی سپیچ میں اس چیز کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن, یہ تمام ریگولیٹرز ہیں, اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جب مجھے بریفنگ میں بتایا گیا کہ 900 کیسز ہیں انڈسٹریز کی جانب سے ان ریگولیٹرز کے خلاف, تو یہ دیکھیں نا, یہ کارٹل ہے آپ کا, انڈسٹریل کارٹل, آپ کا شوگر کارٹل, آپ کا سیمنٹ کارٹل.
تو ان ریگولیٹرز نے پرائم منسٹر کو بتایا کہ یہ تو ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے. یہ آپ نے جس طرف روشنی ڈالی اور توجہ دلائی, یہ وہ ایریاز ہیں, یہ وہ بڑے بڑے کاروباری گٹھ جوڑ ہیں, کارٹلز ان کو کہتے ہیں, جن کو توڑنے کی ضرورت ہے, جس کا ذکر بار بار وزیر اعظم کہتے ہیں. اور دیکھیے سوئٹزرلینڈ میں پاکستان سے زیادہ برف پڑتی ہے, لیکن کبھی وہاں پہ آپ نے کوئی ہلاکت ہوتے ہوئے دیکھی؟ آج پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کے ٹورزم کا بھی ذکر کیا کہ اس کے مقابلے میں جو پاکستان کا گلگت بلتستان ہے, اٹس این ہیوج ایریا, اس سے زیادہ خوبصورت ہے. لیکن ایک دفعہ آپ شندور جائیں سر, 2 دن آپ کو جب لگیں گے نا متین حیدر صاحب پہنچتے تو پھر آپ ٹورزم بھول جائیں گے. جی, پھر آپ کو ٹورزم. تو اس لیے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ضروری ہے, دوسری پالیسیوں کا تسلسل ضروری ہے. اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ پالیسی کا تسلسل سماجی انصاف کا بتائیے گا سر, جس میں خاص طور پر اسپیڈی ٹرائل کا ذکر جن کا نقطہ اٹھایا ایمبیسڈر صاحب کی اطلاع کے لیے کہ اس میں سماجی انصاف اور سماجی مساوات, صنفی مساوات, یہ وہ تمام تر چیزیں. اور یہ محض اگین میں وہی بات کہوں گا کہ یہ محض ایک ڈاکومنٹ نہیں جو فائلوں کی نظر ہو جائے گا, جو الماریوں میں بند ہو جائے گا. اس کا باقاعدہ ریویو ہوگا, ہر مہینے رپورٹ ہوگی, فالو اپ ہوگا, تمام ڈپارٹمنٹس کو لکھا جائے گا, ان سے ان پٹ لی جائے گی, باقاعدہ پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. عمر خان علی شیر صاحب لاسٹ, اور میرے پاس 2 منٹس ہے, یہ بتائیے گا فالو اپ بھی ہے اس کی ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانے کے لیے, اور کسی کو کوئی انڈو بھی نہیں کر سکے گا, یا اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیپس بھی نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خوشائند ہے یہ. میں تھوڑا سا ذرا آئی ایم لٹل پیسیمسٹک اس وجہ سے کہ پاکستان کا جو قانون بنا ہے, مشترکہ قانون آئین جو بنا ہے پاکستان کا, وہ اس سے بڑا سیکرٹ ڈاکومنٹ تو کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا, لیکن اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے اور جن لوگوں نے ان کو وائلیٹ کیا ہوا ہے ان کو کتنی سزائیں ملی ہیں. تو یہ ڈاکومنٹ بھی اسی طرح ایک ڈاکومنٹ ہوگا جو اس کو جو بھی حکومت وقت ہوگا اپنی مرضی سے استعمال کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ملک کو ترقی دینے کے لیے آپ جو انسینٹیوز کی بات کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے ملک کے حالات, سیکیورٹی کے حالات آپ کو ٹھیک کرنے ہوں گے. جب تک آپ کے ملک میں سیکیورٹی نہیں ہوگی, دفاع ہے نا ہماری اس میں پالیسی میں. تو میں نے کہا کہ ہم تو بڑی زبردست قسم کی کرتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ پہ کوئی ہوتا نہیں ہے, ڈیلیوری ہماری بالکل زیرو ہے. بالکل. تو اس لیے ہمیں پریکٹیکل کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکومنٹ ہے, وی اپریشیٹ کہ اس کو اللہ کرے کہ اس پہ عمل ہو جائے تاکہ یہ ملک ترقی کرے, اور یہ جتنی بھی قباحتیں ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. ویری شارٹ سر, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو, کچھ کہنا میرا چاہتے ہیں؟ خیال ہے کہ ہیومن سیکیورٹی از اے ویری امپورٹنٹ پلر آف دس ڈاکومنٹ. ہم نے اپنا جو 60% یوتھ جس کی آپ نے بات کرنی ہے, یہ ہمارا ایسٹ ہے. 63%, you are right. اس کو ہم نے کیسے پالش بہت کرنا ہے, شکریہ. اور اس سے کام ایک لینا ہے. لائنر میں یہ کہوں گا کہ ریفارمز, امپلیمنٹیشن, عمل درآمد, یہ پالیسی لیپس نہیں ہوگی, یہ عام ڈاکومنٹس کی طرح نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آئے گی. بالکل. بہت شکریہ آپ کا متین حیدر صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر سیف ملک صاحب, عمر خان علی شیرزئی صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, یہاں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, میں نے ایک بریک لینا ہے, اور ہمارا اگلا سیگمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ بھی ہماری قومی سلامتی سے جڑا ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے, ایجوکیشن ایجوکیشن اور ایجوکیشن, بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں, لیکن ریسرچ کہاں ہے؟ جس ملک میں, جس اسٹیٹ نے ریسرچ پر توجہ نہیں دی, وہ کبھی کامیابی کی منزلوں کو نہیں چھو سکتا, کبھی وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل نہیں ہو سکتا. کیوں ہم اس پہ کام نہیں کریں؟ لیکن ہم آپ کو اپنے اگلے سیگمنٹ میں ضرور بتائیں گے کہ اس پر کام شروع ہوا ہے, بہت اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے. ایگرو بیسڈ اکانومی کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے, پوری دنیا بائیو ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے. بدقسمتی سے ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں, ہم اس دوڑ میں اتنا کیوں پیچھے ہیں, اس حوالے سے بھی بائیو جو ٹیکنالوجی ہے, ایک ادارہ بنایا گیا ہے NIGAB. اس ادارے کی کیا فعالیت ہے, کیا یہ کام کر رہا ہے, اور خاص طور پر پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر, بارہا میں نے آپ کو اس حوالے سے ذکر بھی کیا ہے, ہمارے پاس وائلڈ فروٹس کی بہت بڑی تعداد ہے, اور جس سے میڈیسینل پلانٹس پہ کام ہوتا ہے, ایکسپورٹ ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس پر کام نہیں ہے, تحقیق نہیں ہے. تعلیم اور تحقیق دونوں پیرلل ساتھ چلتی ہیں, لیکن تحقیق کا فقدان ہے. اور آپ کو پتہ بھی ہے, ہمارے وہ اس وقت لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جو تھیسس پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ تھیسس کس طرح کی تھیسس ہوتی ہیں.
اب اس میں کیا لگی لپٹی بات ہے, کاپی پیسٹ ہی چلتا ہے, اسی لیے تو تحقیق کے میدان میں ہم پیچھے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے سے اس وقت موجود ہیں چیئرمین پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ڈاکٹر غلام محمد علی. آپ سائنٹسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائے گا اس ادارے کا کام, اس کی فعالیت, کتنا پوٹینشیل ہمارے پاس ہے, اور کون سا ایسا اسٹیپ ہے یا انیشیٹو ہے جو اب تک ہم نہیں لے سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد صاحب, ڈاکٹر سجاد صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ. دیکھیں, ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا نے ترقی کی ہے وہ ریسرچ اور ٹیکنالوجی کے سائنس کے بیس کے اوپر کی ہے. کسی بھی ایریا میں آپ لے لیں تو یہ ریسرچ اتنی امپارٹنٹ ہے. تو یہ اس کے پیچھے یہ موبائل بھی ہے آپ کے پاس, بالکل, اس کے پیچھے کتنی 50 سال کی ریسرچ ہوگی, تو آپ کی ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں. تو اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل چونکہ ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, تو جو اسپیشلی آپ نے بایو ٹیکنالوجی کا ذکر کیا, نیشنل انسٹیٹیوٹ فار جینومکس اینڈ ایڈوانس بایو ٹیکنالوجی, یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے انڈر PRC. تو ادروائز ایگریکلچر میں تقریباً 30 ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو ڈفرینٹ ایریاز پہ کام کرتے ہیں, کیونکہ یہ اوپن ایئر انڈسٹری ہے. اس میں ڈیزیزز پہ, انٹومالوجی, بریڈنگ کے اوپر ہے, پھر مشینری ہے, پھر اینیمل سیکٹر ہے, پھر فشریز ہے, ان کے ڈیزیزز ہیں, اور پھر ان کے نیوٹریشن کے حوالے سے بھی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ریسرچ ہمارے سائنٹسٹ کرتے ہیں. اور ایک صرف جو ویٹ کی میں بات اگر کروں تو ویٹ میں ہر سال ہم 8-10 ورائٹیز جو نیشنل سسٹم میں فیڈ کرتے ہیں تھرو ریسرچ کو, جو ڈیزیز ریزسٹنٹ اور ہائی ییلڈنگ ورائٹیز کی. ٹھیک ہے. تو ادروائز اور بھی بہت سارے ایریاز ہیں اچھا, جو بایو ٹیکنالوجی کی جی سوری, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ہم فروٹس کی بھی بات کرتے ہیں, ناپید ہیں ایسی چیزیں, اور پاکستان کو اللہ نے جو ہے ایسے نوازا ہے ان تمام چیزوں سے. اس وقت کیلے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, پوری دنیا میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. پاکستان کا جو کیلا ہے اوورآل جو ہے, اور اس کی اس وقت پیداوار کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا, اس کی کاشت کا کتنا رقبہ ہے اور اس پر ابھی کام کیا ہو رہا ہے, اور تھوڑا یہ ہائیبریڈ کے حوالے سے بھی بتائیے گا, کیونکہ کچھ لوگ ابھی تک ہائیبریڈ کو سمجھتے ہیں کہ جنہیں ہائیبریڈ جو پروڈکشن ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایک عام آدمی کو تو یہ غلط فہمی ہے. دیکھیے, جو بایو ٹیکنالوجی کی آپ نے بات کی, جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں اوورآل میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ ایریاز پہ بایو ٹیکنالوجی پہ ہم کام کر رہے ہیں. میجر جو 2 ایریاز ہیں, اینیمل بایو ٹیکنالوجی اور پلانٹ بایو ٹیکنالوجی. اور پلانٹ بایو ٹیکنالوجی میں یہ ڈفرینٹ ٹیشو کلچر ہے, نئے جین ٹرانسفارمیشن ہے, نئے جین آئسولیشن. ٹیشو کلچر کیا ہے؟ اور یہ ٹیشو کلچر جو بنانا کی آپ بات کرتے ہیں, تو وہ بنانا کی ورائٹیز پاکستان کے 70 سال میں ہماری کوئی ورائٹی رجسٹر نہیں تھی. اس انسٹیٹیوٹ نے ایکچولی بنانا کے اوپر ایک بہت بڑی ڈیزیز آ گئی تھی, پناما ڈیزیز, اور بنچی ٹاپ وائرس ایک آ گیا تھا, جس کی وجہ سے سائز کا تھا وہ, اس کا بھی ایشو آ رہا تھا بہت, اور وہ جو ڈاٹڈ ہوتے تھے اس میں زیادہ یہ بیماری, کیونکہ وہ سارا جتنا بھی ہے ہمارا بنانا کی کراپ ساری ختم ہو گئی تھی سندھ میں. تو اس حوالے سے ہم نے کام سٹارٹ کیا, اور تھرو ٹیشو کلچر. ٹھیک ہے. تو پرپز یہ تھا کہ وائرس فری پلانٹس ہم پروڈیوس کر کے فارمرز کو دیں, اور وہ ہائی ییلڈنگ بھی ہو. جو پہلے اس کی ییلڈ تھی 4.5 ٹن پر ہیکٹیئر تھی, تو اب جو ہم نے نئی ورائٹیز انٹروڈیوس کی ہیں 40 سے 45 ٹن پر ہیکٹیئر ہیں, اور ہیں بھی ڈیزیز فری, وائرس فری. اور اسی ٹیکنالوجی سے جو تھرو ٹیشو کلچر اور بایو ٹیکنالوجی کوئی کے ٹول جو ہم نے یوز کیے ہیں, اور اس میں تقریباً 90,000 ہے ہمارے ہیکٹیئر جو کاشت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پورے سندھ میں, پورے پاکستان, سندھ کا خاص طور پر. ہاں جی, سندھ میں. تو یہ ہے کہ اس سے بڑا زر مبادلہ بھی ہم کما سکتے ہیں, اور جو نئی ورائٹیز ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے لوکلی بھی اور انٹرنیشنل. کیونکہ آپ اس سے ریلیٹڈ جو ہے NIGAB کے حوالے سے میں مزید بھی بات کروں گا کہ آپ کا کیا لائے عمل ہے. میں ایک سوال ہمیشہ یہاں کرتا ہوں, میرا تعلق بلوچستان سے ہے, تو بلوچستان میں وائلڈ پستاشو اور وائلڈ اولیو بہت بڑے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے. بدقسمتی سے سر, ایگریکلچر ایکسٹینشن کی تو بات ہم نے سنتے, ریسرچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. چائنا سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے وائلڈ پستاشو کی. آپ یقین کریں کہ وائلڈ پستاشو کا میں نام لے رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو ابھی تک وائلڈ پستاشو کا پتہ بھی نہیں ہوگا, نہ ہی وائلڈ اولیوز کا پتہ ہوگا. دیکھیں, بلوچستان میں نے خود بھی کافی جگہ پہ گیا ہوں.
میں آپ کو یہ کہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ملک ہے نا، اس میں یہ ایک بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ انوائرمنٹل کنڈیشنز ہیں K2 سے لے کے گوادر تک. ویلیز ہیں، ماؤنٹینز ہیں، پلین ہے، ڈیزرٹ ہے. بلوچستان کا جو ایریا لو ٹیمپریچر ہے، تو بلوچستان کا جو ٹیمپریچر جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ تو یہ جو چلغوزہ، پستاچو کی آپ نے بات کی، والنٹ ہے، آمنڈ ہے، اور وہ گریپس ہے، ایپل ہے، وہاں کی تو انوائرمنٹل کنڈیشن اتنی اچھی ہیں کہ بہت زیادہ پستاچو کم ہوتی جا رہی ہے اس کی وہ پیداوار. تھوڑا سے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں کہ جو واٹر کے حوالے سے ابھی ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، اولو کو بھی وہاں پہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور اتنی زبردست اس میں اتنے پتے ہیں جتنے اس کی بیریز اس کے ساتھ لگتی ہیں جو فروٹ لگتا ہے. اور پستاچو کو بھی میں نے خود جو آرچرڈ دیکھے ہیں جو ڈرپ اریگیشن کے ساتھ وہ لگا رہے ہیں، اور بہت زبردست اس کی وہ فروٹ ہے. اور اس انوائرمنٹ کو ہمیں جو وہ یہ کیچ کرنا چاہیے کہ اس انوائرمنٹ میں جو اب وہاں پہ اور فصلیں لگانے کی بجائے ہم ان کو پروموٹ کریں، ویلیو کراپس کو، تاکہ میکسیمم جو اولیو اور پستاچو اور چلغوزہ اور باقی، تاکہ اور میکسیمم جو وہاں کے ڈیزرٹس ہیں یا ڈرائی ویدر ہے یا پانی کا واٹر ٹیبل کا ایشو ہے، وہاں پہ اس طرح کے بھی کوئی پلانٹس یا فروٹس آپ سمجھتے ہیں کہ متعارف کروائے جا سکتے ہیں جن کو بہت کم مقدار میں پانی کی ضرورت ہو؟ زیتون جیسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس کو بہت کم پانی کے ایک دفعہ آپ کو چاہیے. جو ڈرائی انوائرمنٹ کی بات ہے یہ بہت ہیلپ فل ہے یہ پستاچو کے لیے اور گریپس کے لیے. اور لیکن جو اریگیشن سسٹم ہے اس کو ڈرپ اریگیشن سسٹم کے ساتھ آپ کنال والا طریقہ اور یہ باقی، اور پھر جو کیچمنٹ ایریا ہے 2 ماؤنٹینز ہیں اس کے درمیان میں جو رین واٹر ہے اس کو آپ ہارویسٹ کریں. چھوٹے چھوٹے سمال ڈیم بہت سارے ہیں، اور اس پانی کو آپ سٹور کریں، اور جو پریسائز جو واٹر چاہیے تو اس کو آپ وہ لگا سکتے ہیں، اور بڑا زبردست اس اچھا میں نے اسٹڈی کیا آلو کی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی ایک جدید ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے. کس طرح کی یہ ٹیکنالوجی؟ آلو کا دیکھیں ہمارا تقریباً 30 بلین کا ہم سیڈ منگوا رہے ہیں ہالینڈ سے. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے اسی جو انسٹیٹیوٹ جو بایو ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں ہم نے ٹیشو کلچر سے پوٹیٹو کی جو نیوکلس سیڈ جو پروڈکشن ہے سٹارٹ کیا. اور ٹیشو کلچر سے پرپز یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی بیماریوں سے اور جو وائرس فری ہے وہ سیڈ ہم پیدا کریں. تو اس کے یہ ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ گروتھ روم ہیں، ٹیوبز میں ہم وہ پلانٹس لگاتے ہیں. ٹیشو سے ایکچولی پلانٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک نئی جو اور اب ہم نے ابھی ایڈیشن ہے ایروپونک جو ہے ٹیکنالوجی، اس کو استعمال کرتے ہوئے اب وہ جو پلانٹس ہیں ہینگنگ ان دیئر، اور وہ اس کے ایک پلانٹ ایریا بھی کم چاہیے اس کے لیے. وہ صرف ٹنلز میں آپ کو کنٹرول، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پلانٹس کے اندر نارملی اگر 4-5 ہم وہ سیڈ لیتے ہیں تو اس میں 40 سے 50 جو نیوکلس سیڈ وہ اس سے پیدا وہ کر رہے ہیں. اور اس کو پھر ہم 8-7 دفعہ، اب ہالینڈ سے بھی جو سیڈ آتا ہے وہ 8-7 دفعہ وہ ملٹیپلائی کر کے اور پھر وہ یہاں پہ ہمیں بھیجتے. تو جو نیوکلس سیڈ ہے تھرو ٹیشو کلچر وہی ہی جو ایکچوئل پروڈکشن دیتا ہے، اور وہ وائرس فری ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اتفاق ہوا ہے، عام لوگوں کو بھی آپ یہاں پہ پیغام دے سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی ذات کی بات کروں، میرے پاس ایک چھوٹا سا ایریا یہیں اسلام آباد میں ہی جہاں پہ بہت تھوڑا سا، میرے خیال میں کوئی زیادہ سے زیادہ 2 مرلے پر ہوگا، جس پہ میں نے کچھ سبزیاں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں. حیرت کی بات بتاؤں، کتنا سرد موسم ہے جس کو ہم یہاں پہ مقامی کورا بھی کہتے ہیں، سخت ترین سردی، لیکن ٹماٹر باقاعدہ طور پر ہوئے ہیں، اس کی گروتھ ہوئی ہے. تو کیا ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے کہ سرد موسم میں بھی ہم اس طرح کی جو سبزیاں وغیرہ ہیں اس کی ہم کاشت کر سکیں بآسانی؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک تو تھوڑی سی کنٹرول کنڈیشن کی بات کرتے ہیں کہ جو کچن آپ بات کر رہے ہیں کچن گارڈننگ کی، تو کچن گارڈننگ یہ اسی طرح سے ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی تھوڑی سی بھی جگہ ہے، ایون پاٹس کے اندر آپ سبزیاں اپنے گھر گملوں کے اندر لگا لیں. اور ٹماٹر ہے، کوئی اور کھیرا ہے، کوئی چھوٹے یہ باقی جتنی بھی ہیں، تو وہ اس کو پارٹس کے اندر آپ دھنیا پودینہ یہ لگا کے اپنے گھر کے استعمال کریے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی لینڈ کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ آرگینک اس کی طرف نہیں جاتے لوگ. کچن گارڈننگ آپ کے پاس چھت ہے تو چھت کے اوپر بھی آپ وہ ساری سبزیاں لگا سکتے ہیں پارٹس پہ، جو بیل لگا سکتے ہیں، تو تاکہ آپ اپنی جتنی بھی گھر کی ایک تو 2 امپیکٹ پوری کر لیں، اور دوسرا انوائرمنٹ پر بڑا اس کا. جی انوائرمنٹ، اور جو ایک طرح کی آرگینک بھی ہوگی وہ ساتھ، کسی طرح آپ کے سامنے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اس کا پیسٹی سائڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا روایتی چاول اور GSR میں کیا فرق ہے اور یہ کس طرح بہتر ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ایکچولی اسی بایو ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ میں ہم نے
ہم چاہتے یہ ہیں کہ میکسیمم ہر کراپ میں رائس ہے، ویٹ ہے، شوگر کین ہے، پلسز ہے، جتنی بھی کراپس ہیں ان کی میکسیمم ہم ییلڈ بڑھائیں. تو جو بایو ٹیکنالوجی کی نئی ٹیکنیکس اور نئے ٹولز ہیں اس سے ہم جینومک بیسڈ جو ورائٹل ڈیولپمنٹ، پہلے ہم کنونشنل طریقے کے ساتھ وہ ورائٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کے ہم نئے جو ٹیکنیکس ہیں اس کے ساتھ اگر ورائٹی ڈیولپ کریں گے تو وہ بیٹر ییلڈ بھی ہوگی ان کی، ڈیزیز فری بھی ہوں گے، انسیکٹ ریزسٹنس بھی ہوگی. تو وہ سارے اس بیس پہ ہم ڈی این اے بیس سارے ٹریٹس کو ہم فکس کر سکتے ہیں ان جو بھی ورائٹی. اب تو جی ایس آر بھی ان میں سے ایک ہی ہے، جیسے گرین، اس کا نام اور گرین سپر رائس ہے، جو ہم پہلے ییلڈ لے رہے ہیں 40-50 اور اس طرح سے وہ من لے رہے ہیں پر ایکڑ. تو اس کو ہم نے اسی طرح کیا کہ یہ 300 تقریباً ڈفرینٹ جو ورائٹیز آل اوور دا ورلڈ اکٹھی کی، ان کے سارے ڈفرینٹ ٹریٹس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو سارے کو پیرامڈ کیا، ایک لائن میں لے کے آئے تاکہ ڈراؤٹ ٹالرنٹ بھی ہو، سالٹ ٹالرنٹ بھی، ڈیزیز ریزسٹنٹ اور انسیکٹ ریزسٹنٹ اس میں بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب 2 اہم نقطے جو ہے اس میں رہ گئے ہیں. ایک تو یہ اینیمل بایو ٹیکنالوجی میں NIGAB کیا کر رہا ہے؟ اینیمل بایو ٹیکنالوجی کا پورا ہمارا سیکشن ہے، اس میں ہم ایک تو یہ ہے کہ اینیمل جو جینوم بیس جو ابھی بات ورائٹی کی بات کر رہے ہیں، تو بریڈ ڈیولپمنٹ ہم اپنی جینیٹک امپروومنٹ اپنے اینیمل کو کرنے کے لیے تھرو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ کریں کہ اگر ہم نے ملک پروڈکشن کے لیے اینیمل کی بریڈنگ کرنی ہے تو وہ ٹریٹس کو فکس کریں کہ وہ جو ملک سے کنٹرول کرتے ہیں، وہ جینز جو کنٹرول، ان کو ہم لے کے چلیں آگے، آپ اس کی پروجنی. بڑا اہم نقطہ ہے. ہاں جی. اور اسٹیرائڈز کا استعمال ہو رہا ہے، حفظان صحت کا معاملہ ہے، بہت ایشوز آ رہے ہیں، تو اس سے تو یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. جی. اور میٹ کا، اگر میٹ کے لیے آپ نے کوئی اینیملز ریئر کرنے ہیں تو وہ کٹھے کریں ایسے جو ٹریٹس ہیں جن کے جو اس کی پروجنی میں یا اس کے جو بچہ ہے اس میں لے کے آئیں کہ تاکہ وہ آگے آپ میٹ کی طرف لے کے جانا ہے اینیمل کو. تو یہ ایک تو یہ ہے. پھر ہم ان کے جو ڈائگنوسٹک ہے اینیمل کی بھی ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں، وائرسز ہیں، اور تو اس کے اوپر بھی ہمارا یہ کام ڈائگنوز کرنے کے لیے، اور پھر اس کی ویکسین کے حوالے سے بھی جو اینیمل ویکسین کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ جو دیسی مرغی کے حوالے سے بڑا سوال ہوتا ہے اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس حوالے سے ایک اشارہ دے چکے ہیں اور بات کی ہے کہ یہ جو دیسی مرغی اور انڈے، یہ دیسی مرغیوں پہ ایک وائرس آتا ہے ہر سال، مختلف نام دیے جاتے ہیں اس کو، جس سے یہ تمام کے تمام جتنے بھی دیسی مرغیاں ہو جاتی ہیں یہ ہلاک ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس حوالے سے کوئی کام کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ یہ ہمارے سبجیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے، لیکن کیونکہ آپ نے بایو ٹیکنالوجی کی بات کی ہے. دیکھیں یہ جو وائرس کی آپ بات کریں، دیسی مرغی کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہ کریں. یہ وائرس ہر مرغی کے اوپر دیسی میں زیادہ ہوتا ہے، پھر یہ سب کی سب مر جاتی ہیں. ہر مرغی کے اوپر، کیونکہ یہ جو دوسری مرغی ہے نا آپ کو جو کنٹرول شیڈ میں ہے، کنٹرول کنڈیشن میں آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح آپ اس کی فیڈ کر رہے ہیں اور اس کو اسی طرح سے آپ اس کو ویکسین بھی کر رہے ہیں. لیکن جو دیسی مرغی ہے وہ آپ کے گھر میں پھر رہی ہے، اس کو کوئی اس لیے وہ زیادہ افیکٹ ہوتی کہ اس کو آپ اس طرح سے وہ مینیج نہیں کر رہے. تو ادروائز یہ وائرس جو مرغی کا جو حوالے سے کسی بھی طرح کے وائرسز وہ سب کو وہ جاتے. اب آپ اگر اس کو بھی اسی طرح سے اس کی ویکسینیشن کریں اور اسی طرح سے اس کی مینجمنٹ کریں، ایڈریس کریں، تو اس میں زیادہ ریزسٹنس بلکہ ہوتی ہے. میں یہی کہوں گا کہ اس میں ریزسٹنس ہوتی ہے، لیکن آپ اس کو اگر تھوڑا سا وہ مینیج کریں، وہ پراپر، چونکہ وائلڈ آپ کی پھر ہی ہوتی ہے فیلڈ میں، تو یہ اس لیے آپ کو وہ ایسے لگتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب زراعت کی ترقی کے لیے PARC کا مستقبل اور پھر اس کا لائے عمل کیا ہے؟ کیا شارٹ بتائیے گا سر، 1 لائنر پلیز. دیکھیں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل پچھلے 40 ایئرس سے ریسرچ میں اپنے ملک کو فیڈ کر رہا ہے. پاپولیشن بھی ہماری انکریز ہو گئی اور زمین بھی ہماری کم ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس کو وہ فیڈ کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا ایکچولی جو ٹارگٹ ہے، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، کہ جس طرح دنیا بھی وہ آگے جا رہی ہے کہ ہائی ٹیک کے حوالے سے میکنائزیشن کی مینجمنٹ کریں، اس طرح سے مشینری کے حوالے سے، اور ورائٹی ڈیولپمنٹ بھی ہم اسی ٹیکنالوجی سے کریں کہ جو ییلڈ اگر پہلے 15 20 30 تھی تو ہم اب 40 پہ ہم کھڑے ہیں، تو 100 تک ہم. ڈاکٹر صاحب ہم دعا گو ہیں کہ آپ اس بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے دیرینہ اور پیچیدہ مسائل کا حل تلاش کریں اور ایگرو بیسڈ اکانومی کو ایک مرتبہ پھر ایگرو بیسڈ اکانومی بنائیں تاکہ پوری دنیا اس پوٹینشل کو سمجھ سکے اور استفادہ کر سکے. چیئرمین PARC ڈاکٹر غلام محمد علی اور سائنسدان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.